जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास। आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। मेरे साथ आज एक दफ़ा फिर मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे, आपको पता, जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर्स भी हैं, पैनल्स पे भी बड़े जाते हैं। बड़ी आजकल इनकी मांग है, आपको पता है। हर चैनल पे 3-4 चैनल्स पे आप इनको डेली इनको देखते हैं। अपना शो भी करते हैं और महल्ले के शोज़ भी भुगता लेते हैं, 3-4 आते जाते हैं। मेरे साथ भी इन्हें करना पड़ता है। फिर उस पर आप उस पर 7 बजे का अपना शो है, फिर 8 बजे भी करते हैं। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से घंटा गुजारा करते हैं, 9 से 10 तक इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद 10 से 11 करते हैं और फिर 11 से 12 भी करते हैं और रात को 2 बजे जाके घर जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं। तो इतने मसरूफ़ आदमी बड़ी मुश्किल से हाथ में आते। डिमांड ही बड़ी आजकल इनकी। खैर, ये मेरी इनकी मेहरबानी, मेरा बड़ा पुराना दोस्ती का तल्लुक़ है इनसे, 22-23 साल का। तो मेरे चक्कर में आ जाते हैं। तो अब उसमें जो आज इनको यहाँ पे फिर दोबारा चक्कर में ला के बिठाया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो इमरान खान साहब, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रिंट के मीडिया के या एंकर्स के साथ साथ जो कॉलम निगार भी हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ था, जिसमें एडिटर्स भी थे, उर्दू कॉलम लिखने वाले भी थे, अंग्रेज़ी के भी सुना कोई 2-4 थे। तो उनकी बड़ी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक उनकी लंबी मैराथन उनकी मीटिंग्स हुई है, बड़े सवाल व जवाब हुए। कुछ तो डिटेल्स आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन एक डिटेल होती है पढ़ने में होती है, एक वहाँ पे आई विटनेस अकाउंट होता है। तो यहाँ पे इरशाद भट्टी साहब जो हैं, तो ये भी वहाँ पे मौजूद थे, बड़े अहम आदमी। अगरचे आजकल इन पे आपको पता है बहुत सारी इमरान खान साहब पे तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये भट्टी साहब को बुला लिया गया, जिससे आप इनकी मशहूरी, इनकी मकबूलियत, इनका क्लाउड, इनके इम्पैक्ट का आप उस पर अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मैंने आज इनसे आके इनसे दरख्वास्त डाली, थोड़ी सी इनको मैंने अर्जी डाली कि जनाब एक्सीलेंसी, ज़रा आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, कुछ रिपोर्ट हुई हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हुई। तो मैं ज़रा भट्टी साहब से पूछ लिया जाए क्या गुफ्तगू हुई, क्या सवालात हुए, इन्होंने क्या सवालात किए, दीगर लोगों ने क्या किए, किसी ने कोई ये खान साहब से तनकीदी सवाल किया या नहीं किया, या खान साहब को गुस्से में आया, कोई नाराज़, बाज़ दफ़ा हो जाता है। माजी में हमने भी ये कोई 3-4 दफ़ा उनकी अगेन इस तरह की मीटिंग्स हमने अटेंड की, हमें पता है कभी कभार गुस्से में भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि भट्टी साहब को आपके सामने ला कर बिठाया जाए और पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई थी इनसे जर्नलिस्टों से, तो कैसी थी और कैसी रही, क्या क्या सवाल और जवाब हुआ है। जनाब भट्टी साहब, वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। पहला ही मैं आपसे उस पर था कि जितनी आजकल आप तनकीद कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे, अक्सर आपके शोज़ में देखता रहा, पहले तारीफ़ भी आपने बड़ी की हुई है, लेकिन आपको पता है हुक्मरानों को तारीफ़ ही पसंद होती है, तनकीद तो वो बहुत कम ये पसंद करते हैं। तो आपको फिर कैसे बुला लिया गया? उसके जंग के कोटे में, कॉलम निगारी के कोटे में बुलाया गया या टीवी एंकर्स के कोटे में बुलाया गया? ये थी प्रिंट मीडिया की थी। अच्छा, प्रिंट की, कॉलम निगारों की थी। और हमारे दोस्त हैं शहबाज गिल साहब, ये शहबाज गिल साहब की इनिशिएटिव था कि वो, उनका ख्याल था कि उन्होंने बहुत पहले से ये किया हुआ था कि प्रिंट मीडिया को भी बुलाना चाहिए। तो वो जब भी प्रिंट का मसला आता था वो इलेक्ट्रॉनिक वालों को बुला लेते थे। अच्छा। तो ये इसमें मुजीबर रहमान शामी साहब थे, हमारे दोस्त मजहर बल्लास हैं, अफ़ान हैं, वो एक कॉलम निगार वो थे, फ़ाद हुसैन था, और बाकी ये जो कॉलम निगार सारे थे। मेरे शामी साहब भी थे, मुजीबर रहमान शामी साहब ने। अच्छा, तो बाकी भी तो कॉलम निगार बहुत सारे, हामिद मीर साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, और फिर मंसूर अफाक साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं। हो सकता है सेकंड फेज़ में किसी ये अगला, ये बड़े सीनियर लोग हैं, ये अब सेकंड फेज़ में बुलाए जाएंगे, या उनका ख्याल है कि ये थोड़े से ये भटके हुए गुमराह के कॉलम निगार हैं, इनको नहीं बुलाना चाहिए, जो राह रास्त पे आए हुए हैं उनको बुलाना चाहिए, इस तरह की बात है। लेकिन मैं तो क्रेडिट दूंगा इमरान खान साहब को। एक तो ये है कि मैं ये पहले वज़ीर-ए-आज़म 4 साल दोबारा में जब इलेक्शन, अयाज अमीर साहब वो भी थे। नहीं, इतने अच्छे कॉलम निगार हैं, मेरे फेवरेट, उनको भी नहीं बुलाया। यार, अब मैं आपका फेवरेट नहीं रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जब वहाँ मौजूद था तो ये आपका दिल नहीं भरा? अभी आप इसके बाद कहेंगे कि वो हार्ट टॉक वाले स्टीवन सेकर थे, मैं कहूँगा नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये कॉलम निगारों का पूछ रहा हूँ। वो तो कॉलम निगार भी हैं, बड़े कॉलम निगार हैं। अच्छा, नाइस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मैं और आप पहली खुशकिस्मती से मैं और आप दोनों पहली जो उनकी थी इंटरेक्शन था उसमें भी मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी, जिसमें मेरे एक सवाल पे वो इतने नाराज़ हो गए थे कि 6 महीने के लिए बैन कर दिया था। हाँ, वो भी उसमें, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, जब तीसरे में भी हम इकट्ठे थे, जिसमें आपने एक और सवाल वो खोला और उस पर फिर नाराज़ हो गए, बल्कि हाईजैक कर लिया आपने पूरी वो, मैंने सवाल ही डाला था, तो वो और उसके बाद लेकिन नाइस टू हिम के, यानी एक तो कभी वो नहीं है कि ये सवाल ना करना, या पहले रोक लेना कि भाई ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा, जो पुराने हमारे नाम लेना छोड़ दें, जो आलू गोश्त पे, हरीसे पे और मंडवे लगे हुए हैं,
اور سوال مشکل آ گیا حلوہ کھاؤ جی, وہ کھاؤ جی, ویسے آپ کے سامنے حلوہ پڑا ہاں وہی تو میں حلوہ کھاؤ جی, یہ لاہورو بنوا کے لے آندا ہے, اشرف کوک نے بنایا ہے, کھاؤ نا. تو وہ والا نہیں, ایک میری جہاں تک ہے ذات کا تعلق ہے, میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ہر مرتبہ ٹف کوسچن پوچھے, اس سوائے اس مرتبہ. میں یہ بلکہ پوچھتا ہوں یہ بھٹی صاحب, اس دفعہ جو میری خبر میرے تک پہنچی ہے, آپ تو چھپا کے بیٹھے تھے, اچانک منہ سے نکل گیا آپ کے, اس دفعہ آپ نے سنا ہے کوئی بالکل زمین جنبت گل محمد, آپ نے منہ پہ کوئی ٹیپ لگا کے بیٹھے ہیں, ڈر کے مارے کے کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لوں کہ جس سے خان صاحب ناراض ہو جائیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کرونا پہ جب اس پہ بات ہوئی تو آپ نے بھی اچھے خاصے مشکل سوالات کیے, تو پھر اب آپ نے اس دفعہ سوال کیوں نہیں پوچھا پرائم منسٹر پاکستان سے؟ ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ ان کا شکریہ کہ تمام تر مشکل سوال پوچھنے کے باوجود وہ بلاتے ہیں, سنتے ہیں, اور پھر مجھے تو آج تک انہوں نے کوئی بعد میں پیغام نہیں بھجوایا کہ تیری ایسی کہ تیسی یا فلانا فلاں. دوسری بات ہے اس مرتبہ بائی چوائس, کیونکہ اس مرتبہ پرنٹ والے تھے, پرنٹ کا آپ کو پتہ ہے خاص مزاج ہے کہ بات بھی شروع آپ کو کہنا ہو کہ آج آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو اب وہ شروع کریں گے کہ رؤف کلاسہ صاحب اب ماشاءاللہ بڑے خوش لباس تھے, میں نے پتہ ہے آپ کو دیکھا تھا ایک مرتبہ آپ نے سوٹ وہ بلیک رنگ کا پہلا ہوا تھا, آپ پرفیوم بڑا اچھا لگاتے ہیں اور آپ پہ جچتا ہے پرفیوم, اور آپ ماشاءاللہ ہمارے جو اس وقت کمیونٹی ان میں سب سے اچھے ہیں. آج کوئی تھوڑا سا آپ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا 19-20 ہوا ہے, تو یہ مزاج تھا. اور پھر اس کے بعد ہر سوال کے بعد لمبی لمبی تقریریں انہوں نے فرمائی سارے ہمارے ساتھیوں نے. تو اس مرتبہ میں نے کہا کہ ہر مرتبہ ہم نے ہی پوچھ کے. یار بھٹی صاحب آپ عقل مند نہیں ہوتے جا رہے, کیونکہ میں نے کہ اس میں بکس میں کوئی تھوڑا سا پڑھنے کا رکھتا ہوں میں ذوق بھی, تو میں نے بکس میں پڑھا تھا کہ انسان جو عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو کوائٹ ہوتا جاتا ہے, خاموش ہوتا جاتا ہے, اندر اس کے ٹھہراؤ آتا جاتا ہے, لڑائی جھگڑوں سے بیٹھ کرے گا, لوگوں سے سوال کرنے سے ذرا کہ چھوڑو یار کیا کرنا پوچھ کے, یہ کیا اس نے بتا بھی دیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. یہ فقیری درویشی آپ پہ طاری نہیں ہوتی جا رہی کہ آپ نے کہا جی میں نے کہا اتنے لوگ بیٹھے میں کیا پوچھوں, چھوڑو یا چپ کر کے یوں کر کے جیسے آپ بیٹھتے ہیں آج کل ایک سٹائل بنایا ہوا آپ نے ٹی وی پہ دونوں انگلیاں رکھ کے نا اپنے اس پہ ہونٹوں پہ, آپ نے کہا چپ کر کے ایک یہاں پہ فیشن والے سٹائل میں چپ کر کے میں بیٹھا رہوں. تو بھٹی صاحب آپ یہاں سمجھدار زیادہ ہو گئے ہیں یا خان صاحب سے ڈر گئے ہیں؟ نہیں, یہ میرے ایک دوست ہیں, میرے بڑے پرانا ان سے تعلق ہے, اللہ انہیں خوش رکھے, رؤف کلاسرہ صاحب, میرے یہ انہوں نے الحمدللہ مجھے سنایا 2 چیزیں سکھائی تھی کہ ایک بھائی جان ہر مرتبہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چیمپئن بن کے اگلے کے گلے کو پکڑ لینا ہے. میں اب ٹی وی ٹاک شوز میں جب بیٹھتا ہوں نا تو جب ایک بندہ کوئی ایون پھینکتا ہے یا غصے میں ہوتا ہے تو پھر مجھے فوراً آپ یاد آتے ہیں, میں ایک قدم پیچھے وڈا کر لیتا ہوں. میری کسی ذاتی دشمنی, میں بھی ایسا ایسے ہوں, پہلے میں بھی تھوڑا سا وہاں پہ ڈیڑھ شیئر کر لیتا تھا, مجھے بڑے عرصے بعد مجھے بھی سمجھ عقل آئی عمر بڑھنے کے ساتھ کہ بھائی صاحب ہر ایک کے ساتھ لڑنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا, ہر ایک کو انگیج کرنا بھی ٹی وی پہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہر ایک سے ہر سوال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے چلنے دیں آپ نے. اور پھر دوسری ایک آپ کو یاد ہو, ایک پوری پریس کانفرنس میں آپ موجود تھے, آپ نے ایک سوال بھی نہیں پرائم منسٹر سے پوچھا, 2-3 دفعہ ہو چکا ہے. میں باہر نکل کے میں نے پوچھا تو آپ نے کہا ہر مرتبہ ہم نہیں پوچھنا ہوتا بھی, اور بھی لوگوں کو چانس ملنا چاہیے. بلکہ اس درمیان میں اس میں کسی نے کہا بھی کہ کلاسہ صاحب آپ پوچھیں تو آپ نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں. تو ظاہر ہے ہم اچھا آپ نے اس لیے چلیں اس پہ آتے, سوال کسی نے مشکل سوال پوچھا, اور یہ میٹنگ ہو رہی تھی یونیورسٹی میں. ہاں وہ میں بھول گیا بھٹی صاحب, آپ نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا ہے, تو ان کے ناقد تو یہ کہتے ہیں مطلب وہ پرائم منسٹر ہاؤس جس کو 2 سال پہلے یہ یونیورسٹی بنا دیا گیا تھا, مطلب یونیورسٹی میں وہ تھا, یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب اپنی کلاس لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک سر, چلے اس پہ آتے ہیں. کوئی اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے کسی نے کوئی ایسا سوال کیا, کوئی آپ کا خیال یہ مشکل سوال ہو؟ نہیں. تو کس طرح کے سوال کیے گئے؟ نارمل سوال کیے گئے. مثال کے طور پہ سوال یہی جو میں نے کہا کہ آج ایک فہد حسین صاحب ہمارے, انہوں نے ایک سوال کیا کہ وہ جو ان الیکٹڈ قسم کے وہ ایڈوائزر وغیرہ وہ جو ہائی کورٹ کا آیا ہے اس میں اب کیا مسئلہ وہ ہوگا. اس کے علاوہ لوگوں نے کرونا پہ ایک آدھ سوال پوچھا, پھر لوگوں نے اب پی ڈی ایم پہ آ گئے, اپوزیشن پہ آ گئے, تو جس میں انہوں نے پرائم منسٹر نے ترا کڈا, باقاعدہ ترا کٹ دیا ہمارا, کیا کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پیچھے کچھ ملک ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بھٹی صاحب یہ عام تھیوری میں ریڑی والا, چھابڑی والا, محلے کی دکان والا, وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے کچھ ہے, وہ ایسے نہیں بولتے. اور میرا تو یہ بلیو ہے, میں تو یہ مانتا ہوں کہ الطاف حسین لندن میں رہے اور کسی نہ کسی کا وہ ایک سرمایہ تھے, اور انہوں نے بڑا ان کو ویل لک آفٹر کیا. جب الطاف حسین نکل گئے اس سے, یعنی ان کے لیے قابل استعمال نہیں رہے, تو ان کے پاس ایک نواز شریف آ گئے.
تو لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ کہنا کہ اپوزیشن کے پیچھے کچھ ملک ہیں اور یہ سارا بڑی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور ان کا مقصد ہے انتشار پھیلانا اور خون خرابہ، ہم ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے، ان کو خون خرابہ یا لاشیں نہیں دیں گے. بھٹی صاحب، میں یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی ہے. یہ تو ہر دور میں جب بھی کوئی یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایجیٹیشن موومنٹ چلتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بیرون ملک ہیں. بھٹو صاحب کے خلاف جو اس کی پی این اے کی موومنٹ چلی تھی اور بعد میں مارشل لا لگا تو بھی یہی کہا گیا تھا بیرونی طاقتیں ہیں، بیرونی ان کے پیچھے ہیں. جب بے نظیر بھٹو صاحب واپس آئیں گے تو بھی یہی کہا گیا تھا. نواز شریف صاحب کے خلاف جب کو ہوئی تھی تو بھی کہا گیا تھا بیرونی طاقتیں ہیں جنہوں نے ان کو الٹا دیا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایٹم بم پہ انہوں نے امریکنز کی نہیں مانی تھی. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اس کے جنرل مشرف کے خلاف لانگ مارچ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ججز کی موومنٹ ہوئی تو بھی تھا. عمران خان صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ ملک ہیں. مجھے بتائیں کسی ایک کے پیچھے کوئی اندرونی طاقت یا بیرونی طاقت نہ ہو، مجھے بتا دیں. پی این اے کی چلی، پیچھے فوج وہ ثابت ہو گیا کہ پیچھے فوج تھی. اس طرح باقی مشرف صاحب کی کونڈلیزا رائس کی کتاب پڑھ لیں آپ نہیں بلکہ آپ سے میں نے سنی ہوئی ساری کتابیں پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو راضی کیا، کس طرح وہ سارا کیا. اور مجھے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ہوتا تھا ہاشو گروپ میں یہ ایک تو ہم ایک دو دن پہلے جنرل کیانی صاحب کی آرمی چیف بننے سے ایک دو دن پہلے وہاں ایک دوست ہے اس گروپ میں اس ملا، وہ اس نے کہا جی مجھے کہا گیا ہے کہ 5 kg کا کیک بنا لیں اور بڑا سا بوکے لے لیں، کیانی صاحب کو دینا ہے. میں نے کہا کیانی صاحب کو کس حوالے سے دینا؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا چیف بن رہے ہیں. میں نے کہا چیف تو مشرف صاحب ہیں اس وقت اور ابھی طارق مجید صاحب اور کیانی صاحب میں بڑا میچ ہے اور پتہ نہیں کون بن جائے. انہوں نے کیانی صاحب بن گئے اور 2 دن بعد بن گئے. تو رحمان ملک نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ کیک اور پھول پہنچانے تھے تو وہ لندن میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ کیانی صاحب نے آرمی چیف بننا ہے اور رحمان ملک صاحب نے وہ بھجوانا ہے ان کے بھی آپ پر کیانی صاحب. تو ایک تو بات یہ ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ہار میں ہوتا ہے. عمران خان کے خلاف کسی ملک کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سر اس کئی مثال کے طور پہ نمبر 1 کہ امریکہ ایران کی میں ثالثی کرواؤں گا، دوستی کرواؤں گا، اس سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، چھوڑ دیں، ہر بندہ جانتا ہے. نمبر 2 طیب اردوان کو ہیرو بنانا، اسلام کا، مسلم امہ کا، مل کے ٹی وی چینل بنانا، مہاتیر محمد طیب اردوان اور عمران خان، کون ہو سکتا ہے؟ کوالالمپور کانفرنس میں کا ایک دھڑا بنا دینا OIC کے مقابلے میں، کون مخالف ہو سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کا بیان ارطغرل ڈرامہ، اس کے کون ہو سکتے ہیں افیکٹ؟ اور دوسری بات ہے کہ ایران سعودی عرب کے جیسے آپ کا اشارہ صاحب لوگ سمجھ رہے ہوں گے، ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں. آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے جو یہاں پہ ہمارے ایک مڈل ایسٹ ملک کے پرنس آئے تھے جنہوں نے کہا تھا جناب کہ میں آپ کا بھائی بھی ہوں اور اپنے ملک میں امبیسڈر بھی ہوں. تو وہ کچھ عرصے پہلے تک تو ہمارے امبیسڈر تھے، ہمارے بھائی تھے، تو پھر کیا ہوا یک دم مطلب 1-1.5 سال میں کہ اب ہم یہ اشارے ڈراپ کرنا شروع ہو گئے کہ شاید مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک ہیں تو وہ اپوزیشن کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بظاہر تو ہے نا، 2 مثال کو UAE ہے، مثال کے پاس سعودی عرب ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ جیسے ہمارے تعلقات ویسے نہیں رہے، لیکن بائی دا وے ایک بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب حکومت تھی اس وقت یہ اس سے بھی وسط تھے. تو یہ ہماری ملٹری عسکری قیادت اور بیک ڈور ڈپلومیسی سے یہ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اب پھر UAE کا جیسے ہم پہ ویزا بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہماری انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تعلقات بحال کرا لیے تھے. تو آرمی چیف انڈیا کے تو اس وقت سعودی عربیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت UAE جا رہے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کو خطاب کرنا ہے انڈین آرمی چیف نے. UAE کے ساتھ نیول ایکسرسائز، مشترکہ فوجی ایکسرسائز، ویپنز خریدے جا رہے ہیں، اسلحہ خریدا جا رہا ہے بھارت سے اور بہت ساری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارا پولیٹیکل پرائم منسٹر ہوں تو ہم تو سعودی عربیہ UAE سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. نہیں بھائی جان، آپ اس سے پہلے دیکھیں نا، مودی کو جب ایوارڈ مل گئے تھے، ہائیسٹ سویلین ایوارڈ UAE میں مندر بن گیا تھا، سب سے بڑی انویسٹمنٹ سعودی، وہ مفادات کی ہے اور ساری یہ کوئی جذبات کی. ایک اور بات بتائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی، میں آپ سے پوچھتا ہوں،
کہ کسی بھی پرائم منسٹر پاکستان کو صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے، جن کے ساتھ ٹریڈیشنلی طور پر ہمارے بڑے پاورفل ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے وہاں بہت بڑے ہمارے ان کے ساتھ انٹرسٹ ہیں، ہمارے 30-35 لاکھ پاکستانی وہاں پہ ہیں، مطلب گلف کنٹریز کے 7 کنٹریز ہیں جہاں سے ہمیں 10-12 بلین ڈالرز کے قریب ہمیں وہاں سے ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں، پیسہ آتا ہے، ہمیں تیل ملتا رہا ہے اور بہت ساری سپورٹ ملتی رہی. میں ان کی بہت ساری پالیسیز کا کرٹیکل رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ اینڈ کمپنی سارے. کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہمیں اگر وہ ہو بھی رہی ہے تو ہم ان سے ڈپلومیٹکلی ڈیل کریں رادر دین کہ ہم پبلکلی یہ کہنا شروع کر دیں کہ کچھ ملک جو ہیں اپوزیشن کے ذریعے وہ مجھے گرانا چاہتے ہیں یا میری حکومت. وزیر اعظم نے کوئی نام تو نہیں لیا جب ملکوں کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ نے فرمایا نا کہ فلاں فلاں. میرا تو اپنا گیس ہے نا کہ مثال کے اور کون ہو سکتا ہے ابھی امریکہ میں تو اس وقت حالات ہی نہیں، ابھی تو ان کی وہاں ٹرانزیشن نہیں ہوئی. دیکھیے اور ٹرمپ صاحب تو ان کو ویسے دوست تھے، وہ تو خود کہتے تھے میرے دوست ہیں. اب ٹرمپ تو ان کو ہٹانے سے رہا نہیں، وہ ایشو نہیں ہے. روس کو بھی مسئلہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ بیسیکلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک سامنے رکھا کہ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے اندر پی ڈی ایم کی، ان سے سوال ہوا کہ ان کا کانفیڈنس لیول کیوں اتنا ہائی ہے. وہ تو خان صاحب کو بڑا کانفیڈنس لیول ہائی تھا جب یہ دھرنا لے کے ان کے پیچھے کون تھا. کل بھی انہوں نے کہا کہ میرا آپ کو ہائی نہیں لگتا. ویسے کل ان کی کیسے تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ زیادہ کوئی اگریسو نہیں تھے، زیادہ تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ تھی اور کوئی غصے یا اگریشن میں نہیں تھے. اور بندہ جیسے نہیں ہوتا بہت سارا سوچ بچار یا بہت زیادہ ایک وہ چاروں طرف سے جیسے ہوتا ہے وہ، لیکن یہ بڑا کانفیڈنس میں تھے، کانفیڈنٹ تھے اور کہہ رہے ان کا خیال تھا کہ یہ آخری لڑائی ہے میری اور اس میں ڈو اینڈ ڈائی بڑے. اس نے کہا کہ میں یہ ڈیفائننگ موومنٹس ہیں اور میں لڑوں گا اس میں اور میں جیتوں گا اس میں. آخری لڑائی. ہاں اس نے کہا مطلب نواز شریف اور زرداری سے. ہاں انہوں نے کہا یہ ڈیفائننگ موومنٹس ہیں، یہ ان کے بال بچے آل اولاد، جس کو میں اپنے آسان لفظوں میں کہتا ہوں آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ. تو یہ وہ موومنٹ ہے. اس میں اگر یہ اس میں وہ کہتے ہیں آج نیب ختم کر دیں یہ موومنٹ ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کیسز میں ختم کر دوں. جب بھی ان سے بات ہوئی ہے یہ گھوم گھام کے انہیں کیسز پہ آتے ہیں. آج کیسز ختم کر دیں یہ میرے خلاف، مجھے 3 سال آرام سے سکون سے کرنے دیں گے حکومت، میرا پرابلم نہیں. کہتے ہیں میرا پرابلم. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ میں جیتوں گا، حالانکہ میرا بلیو ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے عمران خان کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے، لیکن انہوں نے کہا رول آف لا کی جنگ ہے اور میں یہ جیتوں گا. اور یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی اکیلا چھوڑ کے. اور ہاں مجھے اگر نکال دیا، جو عمران خان صاحب نے کہا اگر میں نکل گیا تو ان کو لگ پتہ جائے گا جب میں سڑکوں پہ آؤں گا. تو یہ کہا انہوں نے ہاں کہ اگر مجھے نکالا گیا اور میں سڑکوں پہ آیا تو لگ پتہ جائے گا ان کو. تو یہ میسج کس کو دے رہے تھے؟ ایک تو آپ کو اللہ فضل ہے، ایک تو آپ کچھ عرصے سے نا میسج بڑے وہ چلاکو ماسی نہیں آپ کو مجھے کہہ رہے تھے، تو آپ نے مجھے کہا تھا چلاکو ماسی میسج ادھر بھیج دو. یار جس کا خط کیوں آپ خط کے اوپر والا ایڈریس بدل کے تو کہیں اور پھینکنا چاہتے ہیں. میرے چندہ جب یہ اپوزیشن کو میسج تھا. اچھا میں آگے پھر وہ کر دوں گا. ہاں اپوزیشن ان کے خلاف ہے، نکالنا چاہتی ہے. ایک ہی ایجنڈا ہے، مشترکہ ایک ہی منزل ہے. جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہماری سارے بیانیاں بونیاں نہ بھی ملے ہماری منزل ایک ہے، تو ایک ہی عمران خان کو نکالنا. ویسے بھٹی صاحب میں اب کہہ نہیں سکتا، لیکن میرا خیال ہے یہ میسج ان کا نا نہیں نواز شریف صاحب کے لیے اور اپوزیشن کے لیے نہیں تھا. نہیں کیونکہ اچھا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مجھے ہٹا کے نواز شریف یا ان کو لے آئیں کہ اقتدار میں لہٰذا میں ان کا جینا حرام کر دوں گا. نہیں وہ کہتے ہیں میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں اگر مجھے میں نکل گیا، نکال دیا، ہو جاتا ہے نا عدم اعتماد آ جائے، ایسے کر دے سارے ریزائن کر جائیں. اخلاقی طور پہ جو ہے ہائی مورل گراؤنڈ پہ تو نہیں رہ جائے گی نا. اگر 150 قومی اسمبلی میں، 150 پنجاب اسمبلی میں، پوری سندھ اسمبلی، بلوچستان کے پی اسمبلی کا بھی حصہ نکل جائے تو اتنے کے بعد حکومت کیا کرے گی؟ تو وہ کہتے ہیں اگر ایسا لمحہ آ گیا کہ میں نکل گیا تو پھر ان کو بھی. اور یہی تو ایک بات ہے کہ جو میں تو کہتا ہوں کہ کیوں اب وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا خدا کی قسم میں نظام کو چلنے نہیں دوں گا. یہ وہ لوگ تھے جو روتے تھے کہ کسی کو حکومت پوری کرنے نہیں دیا جا رہا. اور ہمارے مسلم لیگ نون نئے الیکشنز پہ جو انہوں نے اس ریزگنیشن پہ بات کی کہ میں نئے الیکشنز کروا دوں گا، جو رپورٹ ہوا ہے آپ، ہاں تو پہلے تو لوگوں نے یہ سمجھا شاید وہ کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گا نئے سرے سے کروں، تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب کہ اس کو وہ کیا جائے گا، اس کا کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ جو استعفے دیں گے تو ہم ان کی جگہ پہ نئے الیکشن کروا لیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جن پہ اچھا وہاں پہ یہ ہے سارا. یہ تو اس پہ طرح نہیں نکلا آپ لوگوں کا؟ نہیں انہوں نے کہا کہ دیں ریزائن کریں، میں نئے الیکشن کروا دوں گا. اور یعنی 100 سیٹیں، 200 سیٹیں، 300 سیٹیں. اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس وقت تک ابھی 25 جنوری کے بعد
وہ لانگ مارچ لائیں گے اور مولانا صاحب جو ان کے ہے کہ ادھر بیٹھ کے تو وہ سارے ابھی تو ساروں کے پاس استعفے اکٹھے ہیں. کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بھی کوئی کوشچن ہوا ان کا؟ ہوا, انہوں نے کہا بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں اور ہم 1 پیج پہ ہیں, اور جتنا میری فوج نے ابھی تک 1 پیج پہ ہیں. ہاں, اب جتنا فوج نے ہماری مدد کی, جتنا فوج نے میری حکومت میں کی, اس کمال ہے. تو پھر یہ خان صاحب اگر 1 پیج پہ ہیں تو یہ بار بار یہ بات اپنی تقریروں جلسوں میں کیوں کہتے تھے کہ جناب کہ حضرت عمر کا وہ واقعہ بتاتے تھے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو جو سپہ سالار تھے تو ان کو جنگ سے 1 رات پہلے انہوں نے برطرف کر دیا تھا, تو یہ کیوں مطلب کس کو یہ بار بار اس کا ریفرنس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اگر 1 پیج پہ ہیں مطلب آؤٹ آف بلو خان صاحب یہ اکثر اپنی تقریروں میں بات کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں رؤف کلاس صاحب, ایک عقل نہ ہوئے تو پھر موجیں موجیں ہوندی ہیں, دوسرا بندے کے پاس زیادہ عقل ہو جائے. آپ کا پرابلم ہے زیادہ عقل ہونا, یعنی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر چیز پہ لکھتے ہیں یہ لیٹر محضہ پنڈی راول پنڈی دوست. نہیں میں نے ایک انہیں کی تقریر میں سے کوشچن کیا بھٹی صاحب, آپ تو یہ کوئی تقریر انہوں تقریباً ہر تقریر میں کہتے ہیں آپ کو 10 بیانات ان کا دیتے ہیں. یعنی میں نے تو آپ کو یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے استعفیٰ کوئی مانگے تو میں کیوں میں اس کو سیک کر دوں گا, یا تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہتا ہے اس میں آپ نے آپ کا پروگرام سنا کہ اچھا یہ کس کو میسج دیا جائے. یہ پرائم منسٹر اس پہ کسی نے کوشچن نہیں کیا ان سے کہ آپ یہ کہتے ہیں میرے ٹیلی فون جو ہیں وہ ISI اور IB جو ہے ٹیپ کرتے ہیں, وہ انہوں نے دوبارہ بھی کہا, گفتگو سنتے کہا انہوں نے دوبارہ بھی کہا. انہوں نے کہا کہ میں جو کرپشن کا کیسز میرے نظر میں آتا ہے کہ میرا کوئی وزیر یا مشیر تو میں IB سے چیک کرواتا ہوں, اور باقی ساروں کو پتہ ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو شاید کسی نے نہیں بتایا, شاید صحافیوں کو میرے دوستوں کو نہیں پتا ہوگا, ایک پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن بھی ہے ان کے نیچے, پھر سفید ہاتھی بند کر دیں. اس کا یہی کام ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کو شک ہے نا کسی پہ کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے, کوئی شکایت ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں معائنہ کمیشن. ہاں وہ یہ پرائم منسٹر یا انسپیکشن کمیشن جو ہے آپ اس کو کہتے ہیں, اس کے ممبرز ہیں باقاعدہ, وہ جو جا کے انکوائری کرتے ہیں, انکوائری کے بعد پرائم منسٹر کو رپورٹ دیتے ہیں, فائنڈنگ دیتے ہیں, رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. یہ اب انٹیلیجنس بیورو یا ISI جو ہیں وہ اب وزیروں کی اور ان کے MNAs کی ان کی وہ کرتے ہیں کہ کرپشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ایک کسی پہ سرویلنس کرنا ہے سم تھنگ ڈفرینٹ کہ کون کس سے مل رہا ہے نہیں مل رہا, کیا بات چیت ہو رہی ہے, لیکن کرپشن کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, ایجنسیز کے پاس, وہ تو آپ کا سویلین ادارہ ہے, FI ہے آپ کے پاس, آپ اس کے ذمہ لگائیں. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کہا کہ میں کرپشن کے فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ اب سمجھتے نہیں ہیں, اس سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز تھوڑی سی امبیرس ہوئی ہوں کہ دنیا میں یہ جائے کہ ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری سپریم ایجنسی ISI ہے یا انٹیلیجنس بیورو ہے, تو وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں میرے ٹیلی فون بھی سنتے ہیں, ٹیپ بھی کرتے ہیں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ انہیں کی ایجنسی کے لیے بھی مسئلہ ہوگا؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو کوشش کرتے ہیں کسی کو نہ پتہ چلے جناب کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, ہم سن رہے ہیں. جب چیز سامنے ہو جائے, مطلب آپ کو پتہ ہو جائے میری گفتگو سنی جا رہی ہے, مجھے پتہ ہوگا کہ سنی جا رہی ہے, تو میں تو گفتگو نہیں کروں گا اس پہ ٹیلی فون پہ, پھر میں وہ گفتگو کروں گا جو ان کے کسی مقصد کے لیے نہیں ہوگی. ان کا تو وہ کہتے ہیں ویری پرپس جو ہے وہ تو ناکام ہو جاتا ہے اگر لوگ الرٹ ہو جائیں. رؤف کلاس صاحب آپ کو کیا قسم خدا کی, آپ نے یعنی کیا اس میں وزیر اعظم کبھی ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کسی سے گفتگو کر رہا ہو باہر کے کسی سربراہ مملکت سے اور وہ اکیلا کر سکتا ہے؟ سر وہ ایک پروٹوکول اور ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ کیا ہیڈ آف اسٹیٹ بات کرتے ہوتے ہیں وہ SOPs اور ہوتے ہیں, ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, لوگ نوٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں. اگر ایک وزیر اعظم پاکستان اور ہماری سول اور ملٹری ریلیشن اتنے اچھے ہیں کہ وہ اتنا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا سب کچھ اوپن. لیکن میرا خیال ہے اٹس ایمبیرسنگ ان دی سچویشن. بٹ اینی وے آپ مطمئن ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان مطمئن ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز مطمئن ہے کہ یہ بات اوپن ہوئی ہے جی کہ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کے فون سنے جاتے ہیں, ٹیپ ہوتے ہیں؟ کس نے کہا سنے جاتے ہیں؟ خود خان صاحب نے کہا ہے. انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے ٹیپ کیے جاتے ہیں اور پھر سنے جاتے ہیں. بھائی میرے انہوں نے کہا میرا سب کچھ پتہ ہے ان کو. چلے اب آپ ان کے میڈیا ایڈوائزر کا رول لینا شروع ہو گئے تو اور بات ہے. اچھا ایک کلیئر کہا جو سینئر لوگ, آپ جو بڑے لوگ ہیں نا, آپ استاد ہیں, آپ کو ایک یہ بھی پرابلم ہے, آپ کے اگینسٹ کوئی چلا جائے نا, یہودی طاقتوں سے مل گیا, طاغوتی قوتوں سے مل گیا, فوج کا بندہ بن گیا, اور یہ تو اب ان کا میڈیا یار آپ کے علاوہ بھی ایک رائے ہو سکتی ہے اور وہ سچی بھی ہو سکتی, جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. چلے آپ کا ایک امپریشن اس میں رہا. میرا بلیو کریں, میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس سے کوئی مجھے کل کی گھڑی اور رات تک اگلے رات ہمارے ملک میں انہونیاں کیا ہوتی ہیں. یہ بتائیں بھٹی صاحب, اچھے تعلقات ہیں ان کے. چلیں فیئر انف. یہ بتائیں مجھے ذرا اس کا کہ کوئی آپ کی طرح کوئی دیگر لوگ بھی چپ رہے یا کچھ سب نے سوالات کیے ماں سے آپ کے؟ نہیں کوئی 15-16 لوگ تھے اور ان میں سے کوئی 10-12 نے سوال کیے اور باقی سارے 4-5 میرے جیسے بھی چپ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں رہے. ہاں, اور وزیر اعظم صاحب یعنی کئی نے 2-2 3-3 بھی کیے,
3 سوال کیے. کوئی تعریفی سوالات بھی کیے گئے کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے موسٹلی اللہ کے فضل کہ اچھے خاصے تعریفی اس میں سوالات بھی کیے جاتے ہیں. تعریف کیا ہے انداز میں سوال کیا جاتا ہے. اور بتا یہ صرف عمران خان صاحب کو میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نے بھی یہ بہت ساری دیکھی ہر ایک کی جاتی ہے. میں نے دیکھا ایک نوٹ کیا ہے کہ میں الیکٹرانک میڈیا والے نا زیادہ شارپ شروڈ اور زیادہ فوکسڈ, آپ چونکہ آپ کا تو ایک سائڈ پہ کر دیں رپورٹر ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ جب بندہ بات کر رہا ہو تو آپ ادھر ہی ٹوکتے ہیں کہ سر اس کا اثر. بلکہ مجھے رپورٹر سے یاد ہے نصرت جاوید صاحب بھی تھے, وہ بھی کالم لکھتے, ان کو بھی بلایا گیا تھا. یار یہ نہیں میرے ان کو نہیں بلایا گیا, وہ خود کو ہماری طرح وہ بھی رپورٹر سمجھتے ہیں. وہ تو پھر کن کالم نگاروں کو بلایا گیا بھٹی صاحب؟ اگر جن کے مدد سنتے ہیں, حامد میر صاحب کو نہیں بلایا گیا, سلیم صافی صاحب کو نہیں بلایا گیا جناب, اس کے بعد منصور آفاق صاحب کو نہیں بلایا گیا, ایاز امیر صاحب کو نہیں بلایا گیا, اس کے بعد نصرت جاوید صاحب کو نہیں بلایا گیا, ہارون رشید صاحب کو نہیں بلایا گیا, مطلب جو جگادری جو بڑے اس میں کالم نگار ہیں. تو پھر یہ کس کیٹیگری کے, مطلب آپ کی کیٹیگری کے کالم نگاروں کو آپ اس طرح کر لیں گے یہ چھوٹے کالم نگاروں کو بلایا گیا. یہ جن کا آپ نے نام لیا میرے لیے سارے بڑے محترم ہیں اور سارے بھائیوں کے بھائی اور بڑے ہیں ہمارے, اور ان کو میں پڑھتا ہوں. پرائم منسٹر پاکستان کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی, مشورہ نہیں دے گا سر اگر آپ اپنے اپوننٹس کو, اپنے کریٹکس کو, آپ نے ان کو مطمئن نہیں کرنا ہوتا اپنی گفتگو سے جو آلریڈی آپ سے مطمئن ہیں, جو تعریفی آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے ان کی بالکل صحیح تعریف ہوں, خان صاحب ڈیزرو کرتے ہیں تعریف بہت سارے معاملات میں, لیکن اچھا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان لوگوں کو بلائیں جو آپ کے کریٹکس ہیں تاکہ وہ آپ کو کوشچنز کریں, آپ کی پالیسیز پہ بات کریں, آپ پہ کریں, آپ ان کو, کیونکہ اگین خان صاحب آرٹیکولیٹ ہیں, وہ تفصیل سے جواب دیتے ہیں, بڑے اچھے جوابات بھی دیتے ہیں, لوگوں کو مطمئن بھی کرتے ہیں. تو یہ ان کو کس نے اس لائن پہ لگا دیا کہ جو آپ کے کریٹکس ہیں, جو آپ سے کوشچن ذرا مشکل کر سکتے ہیں, ان کو نہ بلائیں, جو 7-8 مہینے گنوائے ہیں آپ کو, ان کو مطمئن کریں نا, تاکہ آلریڈی باقی قوم تو مطمئن ہوئی ہے. تو اس سے آپ کا خیال ہے کوئی اس سے ڈیزائر رزلٹ آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے بہتری ہمیشہ مخالفوں سے ملنا چاہیے آپ کو اگر حکمران ہیں آپ. نہیں میرا خیال ہے کہ ان کو میں مخالف نہیں کنسیڈر کرتا, کریٹک جیسے آپ کریٹک وہ انگریزی کا وہ ہے نا, اردو میں یہ ہے. دوسری بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, ایاز میر صاحب, حامد میر صاحب, سلیم صافی صاحب, ہارون رشید صاحب اور باقی سارے جو آپ نے نام لیے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو کچھ دے کے ہی جائیں گے, اور اچھی ڈیبیٹ ہوگی. کوشچن میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے اللہ کرے کہ وہ سیکنڈ فیز میں بلائیں, اور لیکن بلانا چاہیے تھا. نہیں خان صاحب تو کبھی کسی سے نہیں ہوتے تھے. اپوزیشن کے دنوں میں جتنے لوگ میں نے نام لیے ہیں سب ان کے قریبی تھے, سب ان کے حق میں کالم بھی لکھتے تھے. وہاں سے سلیم صافی صاحب کا ڈسکلیمر دے دوں, وہ کہتے ہیں جی میں نے کبھی ان کے حق میں نہ لکھا ہے تو نہ میں نے کبھی انٹرویو کیا ہے. نہیں سلیم صافی صاحب کے کالم میں ان کی کتاب میں ہیں. میں گستاخی میں تو نہیں کر سکتا, آپ ہی کر سکتے ہیں. نہ میں بالکل نہیں کر سکتا. مجھے آپ کیوں پسند, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے مجھے سلیم صافی صاحب لائے یہ الیکٹرانک میڈیا میں دوسری مرتبہ لانے میں ان کا کردار ہے, تو لانے والے آپ ہیں صافی صاحب, ذہن میں رکھیے. تو دوسری اچھا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہے کہ پہلی پریس کانفرنس میں پہلا سوال میں نے جو پوچھا وہ پوچھا تھا ان دنوں, وہ منیکا صاحب پہ, منیکا اور ڈی پی او رضوان گوندل کا جھگڑا چل رہا. تو میں نے سوال جس طرح کیا, نائس ٹو ہم, میں نے کہا ہماری 2 شاہی ٹبروں سے جان چھوٹی, ایک ہاؤس آف شریف, دوسرے زرداری اینڈ گروپ, اور تیسرا ہم پہ آپ نے مسلط کر دیا مانیکا اینڈ گروپ اینڈ گھر والے. تو آپ یہ کیا تبدیلی ہے آپ نے؟ تو نائس ٹو ہم کہ ان کو ان خاتون اول مانیکا فیملی کی ہیں, اور ان دنوں یہ معاملہ بڑا گرم بھی تھا, تو اس کے باوجود نہیں مائنڈ کیا انہوں نے, اور اس کے باوجود کل بھی بلا لیا. یعنی وہ اس کے بعد ہم اور کتنے سوال پوچھے, تو کوئی نہیں, برداشت بھی ہے, لیکن آپ کی وہ بات ٹھیک ہے, سینئر لوگوں کو بلانا چاہیے تھا. سم تھنگ ایلس آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے IMF کے پاس دیر سے گئے, ہماری غلطی. مجھے غلط بریفنگز, اور وہ ایک ڈیٹا غلط دیا جاتا ہے. بزنس ریکارڈر کی خاتون تھی, انہوں نے بڑے اچھے 2-3 کے, انہوں نے کہا کہ جو آپ کو اعداد و شمار ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اور ہوتی ہے. تو وہ ڈیٹا دینے میں بھی غلطی, وہ بھی انڈائریکٹ وہ مان رہے تھے. باقی اس کے علاوہ ان کا وہ بڑے فوکس تھے کہ میں نے 2 شہر نئے, وہ بنڈل آئی لینڈ اور راوی 2 شہر, اور 2 نئے ڈیم بنا, لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. ہاں ادارہ جاتی ریفارمز, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پھر ایک غلطی ہو گئی, یہ شروع میں اگر ہم کر دیتے, ابھی تو وہ کہتے ہیں کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ شرط حسین صاحب کسی دور میں بھی کامیاب نہیں ہوئے, اگر آپ کے یہاں کامیاب ہوتے ہیں, لیکن کہا نہیں شرط بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, فلانا فلانا فلانا. تو اس کے علاوہ یہ ملکوں پہ, اس کے علاوہ اپوزیشن پہ, کرونا پہ انہوں نے کل کہا تھا, کل 89 ڈیتھ ہوئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے عوام بھی سیریس نہیں لے رہے اور PDM بھی نہیں. اور ایک بڑا مزے کا فکرہ کہ ملتان کا جیسے
اسٹیڈیم کے جو دروازہ جیسے ٹوٹ رہے توڑے وہ تو کہتے ہیں کس طرح توڑ رہے تھے کہ جیسے نیلسن منڈیلا اور چی گویرا نے آگے خطاب کرنا مجرم جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور ان کی اوقات کیا ہے, پیسہ بچانا چاہتے ہیں یہ سارا, اور میں واحد ہرڈل ہوں اور این آر او دینا غداری ہوگا, یہ پھر انہوں نے کل کہا این آر او نہیں دوں گا ان کو اور ان کو کچھ نہیں. تو مجھے ٹائرڈ لگے, ریفلیکس سلو لگے, لیکن مطلب دباؤ فیل کر رہے تھے کہ اس دباؤ ہے, مطلب اب میڈیا بھی زیادہ ہاسٹائل ہو گیا ہے, اپوزیشن زیادہ ہو گیا ہے, لوگ جلسوں میں آنا شروع ہو گئے, نعرے لگتے ہیں. میڈیا کا پھر گلا کیا, ہاں میڈیا کے کیا گلا کیا, انہوں نے کہا کہ میری حکومت میڈیا کے نشانے پہ ہے, اور اس نے کہا کہ جیسے جب میں کے پی میں آئے تو ہر روز پہنچے ہوتے تھے نواز شریف صاحب اور میڈیا والے, کدھر ہے نیا کے پی, کدھر ہے نیا کے پی, تو اب کدھر ہے نیا پاکستان. اور حالانکہ اچھا انہوں نے کہا کہ ایک بڑا فکر کہ مہاتیر محمد کا ایک وی لاگ ہے یا بلاگ ہے, وہ پڑھیں, وہ آپ کو لگے گا جیسے عمران خان بول رہا ہے. تو کہتے ہیں مہاتیر محمد کے ملک میں بھی ایک نواز شریف ہے, جو ان کا نجیب ہے وہ نواز شریف ہے, نجیب رزاق. ہاں تو انہوں نے کہا کہ نجیب رزاق, لیکن وہاں بھی 2.5 سال بعد مہاتیر محمد کو جانا پڑا. تو سسٹم بڑا نہیں ایسے نہیں, وہ میرا خیال عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا سا پتہ جیسے یہاں سمریاں نہیں پڑھتے اور پھر ان کو جھوٹے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں, ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے, کسی نے بتایا نہیں ہے کہ نجیب رزاق کے ساتھ اور مہاتیر کی باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی دونوں کی کہ میں 2.5 سال میں کام کروں گا, وزیر اعظم بنوں گا, 2.5 سال آپ کریں گے. اسی مہاتیر نے اسی ہی کرپٹ نجیب سے صلح بھی کر لی تھی, پاور شیئرنگ بھی کی, انہوں نے کر لی تھی. جی پھر کیا فرمایا عمران خان صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سسٹم میں وہ اس طرح بتانا چاہ رہے کہ مہاتیر محمد بھی 2.5 سال بعد گھر چلا گیا. تو میں ڈیل انڈرسٹینڈنگ تھی, میں انہوں نے کہا کہ میں گھر جانا پسند فرماؤں گا, لیکن اور یہ لڑائی جیتوں گا, یہ میں جیتوں گا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ان کا واسطہ کس سے, مطلب سڑک پہ آ گیا تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اقتدار ہے نا, کوئی بات نہیں, چلا گیا تو کیا ہو جائے. مطلب آپ کو لگے ہیں کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں, کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں, وہ کوئی اپوزیشن سے انہیں خوف خطرہ نہیں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آ گیا, اگر مجھے نکالا گیا اور میں سڑکوں پہ آ گیا تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے. دیکھیں نیتوں کے بھید اور دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے, لیکن جو بظاہر وہ کہہ رہے تھے وہ ایسے ہی لگ رہا تھا. بہت شکریہ بھٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ. آج بھٹی صاحب ذرا عمران خان صاحب سے متاثر ہو کے آئے ہیں, انہوں نے مطلب وہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی جو باڈی لینگویج کا, حالانکہ بتا رہے ہیں تھکے ہوئے تھے, ایگریسو موڈ نہیں تھا, زیادہ غصے میں بھی نہیں ہے, لیکن جو اسٹرانگ میسیجز عمران خان صاحب نے دینے تھے وہ یقیناً 2-3 میرا خیال ہے دیے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جناب کہ انہوں نے صحافیوں کا طرح نکال دیا یہ کہہ کے کہ 2-3 ممالک جو ہیں میرے خلاف اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹ واز اے بگ اسٹیٹمنٹ. دوسرا انہوں نے طرح نکالا کہ جناب کہ اگر میں سڑکوں پہ آ گیا, مجھے نکالا تو پھر کسی کی خیر نہیں, جو میں ان کا حشر کروں گا پھر وہ پوری دنیا دیکھے گی. تیسرا انہوں نے کہا جناب این آر او جو ہے نا وہ میں نہیں ان کو دوں گا, این آر او دینے کا مطلب جو ہے نا وہ غداری ہوگا. یہ 3 میرا خیال بڑے اہم یہ بیانات تھے, پرٹیکولرلی جو اس پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے, اپوزیشن اپنے استعفوں کا فیصلہ کر چکی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو بقول بھٹی صاحب کے تھوڑے سے ڈاؤن اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے, وہ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں. لیٹس سی اینڈ واچ.